मेरा नाम पास्टर कैनी गाइजनडॉर्फर है। मेरा ताल्लुक ओपन आर्म्स मिनिस्ट्री क्विंसी अलोनाई यूएसए से है। मैं आपके पास पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया के कुछ इलाकों में आ रहा हूँ और आपसे कलाम करना मेरे लिए इज्जत की बात है। और हमारे पैगाम का उन्वान है पैदाइशी रिहाई याफ्ता। और इसका पहला पैगाम था नए मखलूक और दूसरा पैगाम था अकल का नया होना। और इसका उन्वान है पैदाइशी रिहाई याफ्ता तैयार बर्तन। नए मखलूक के उन्वान से पहले पैगाम में हमने बात की थी कि हमें नए सिरे से पैदा होना है। और फिर दूसरे पैगाम में जब अकल के नए होने की बात की थी तो हमने देखा कि जब आपने निजात पाई तो नए सिरे से पैदा हुए और आपकी रूह जिंदा हो गई। आप खुदा से पैदा हुए, आपकी रूहानी शख्सियत जिंदा हो गई, मगर आपकी अकल को अभी नया होना था। आपकी अकल तब्दील नहीं हुई थी, बल्कि इसे खुदा के कलाम से नया होना था। और आज का मौजू है तैयार बर्तन। खुदा ने हमें एक मकसद के लिए बचाया है, उसने हमें किसी वजह से नजात दी है। बहुत से मसीही ये सोचते हैं कि जब खुदा ने हमें बचाया तो हमें इसलिए बचाया कि एक दिन हम आसमान पर जाएंगे, हमें आगे बढ़ना और एक नई जिंदगी गुजारनी है, अच्छे काम करने और वो करना है जो कि सही है, और जहां तक मुमकिन हो बेहतर करना है। और एक दिन जब हम मौत में आंखें बंद करेंगे तो हम उसके साथ जिंदा किए जाएंगे और एक नई जिंदगी पाएंगे और एक दिन आसमान पर जाएंगे। एक दिन हम जरूर आसमान पर जाएंगे, लेकिन जब खुदा ने हमें बचाया तो उसने एक मकसद के लिए हमें बचाया। आमीन। तो बाइबल बताती है कि हम अजीब और अजीम तरीके से बनाए गए हैं। तो जब खुदा ने हमें बनाया तो वो हर एक के लिए इनफरादी तौर पर एक मंसूबा रखता है और उसने हमें अपने मकसद और मंसूबे के लिए बचाया है। तो हम तैयार बर्तन हैं ताकि उसके मंसूबे को पूरा करें। तो इसके लिए देखें दूसरा ग्रंथियों चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत में यूं लिखा है, लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। तो हम देखते हैं कि खुदा की कुदरत हमारे अंदर इन मिट्टी के बर्तनों में है। हम समझते हैं कि जब कोई शख्स वफात पाता है तो उसके बदन को कब्र में उतारा जाता है और वो मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाता है, मगर वो जो खुदा से पैदा हुए हैं ऊपर जाते हैं ताकि उसके साथ रहें। आमीन। रूह ऊपर चली जाती है मगर बदन कब्र में खत्म हो जाता है। तो हम जानते हैं कि जो कुदरत हमारे अंदर है वो खुदा की तरफ से है, वो हमारी तरफ से नहीं, क्योंकि इंसान तो घास के फूल की तरह है। एक दिन घास उगती है और फिर दूसरे दिन सूख जाती है और उसे इकट्ठा किया जाता है और आग में झोंका जाता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी है जो एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन हम जो मसीह के लिए करते हैं वो अब्दियत के लिए मानी रखता है। तो हम ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखते हैं। खुदा ने हमें एक मकसद के लिए बचाया है और मैं 3 चीजों पर बात करूंगा। तो आप देखें, सबसे पहले आपको निजात पाने के लिए रूह से पैदा होना है। आमीन। बाइबल बताती है हम अपने गुनाहों और खताओं में मुर्दा थे और यस्सु ने निकोदीमस से कहा, यूहन्ना 3:3 में उसने कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना होगा। और फिर उनके दरमियान एक गुफ्तगू हुई और निकोदीमस ने कहा कि मेरे जैसा एक शख्स जो कि बूढ़ा हो चुका है, क्या वो अपनी माँ के पेट में दोबारा जाएगा? यीशु ने कहा, मैं इस हवाले से बात नहीं करता। जो जिस्म से पैदा होता है वो जिस्म है और जो रूह से पैदा होता है वो रूह है। तो देखें, आपको नए सिरे से पैदा होना है। अगर आप पहली बार पैदा नहीं होते तो दूसरी बार पैदा नहीं हो सकते। देखें, जब आप पैदा हुए तो आपकी माँ ने आपको एक बदन दिया। आपका बाप जो भी था आप उसे जानते हैं या नहीं जानते, मगर आपकी माँ ने आपको एक बदन दिया और आपका यह बदन इस जमीन के साथ ताल्लुक रखता है और सर्द मौसम आप पर असरअंदाज होता है, गर्म मौसम असरअंदाज होता है, दर्द आप पर असरअंदाज होता है, भूख आपको मुतासिर करती है इन मिट्टी के बर्तनों में। मगर जब आप खुदा से पैदा होते हैं नए सिरे से, तो जब आप दूसरी बार पैदा होते हैं, जब आप रूह से पैदा होते हैं, तो आपका ताल्लुक आसमान से जुड़ जाता है और जिसका ताल्लुक आसमान से जुड़ जाता है वो कभी नहीं मरता। बदन भले मौत में सो जाए मगर आपकी रूह खुदा के पास वापस जाती है जिससे वो आई थी। तो पहली बात जरूरी है कि आपको रूह से पैदा होना है। फिर नंबर 2, बाइबल इफिसियों 5वें बाब की 18वीं आयत में हमें इस तरह से बताती है, रूह से मामूर होते जाओ और शराब में मतवाले ना बनो, रूह से मामूर होते जाओ। बाइबल हमें बताती है और हम समझते हैं और अमाल की किताब के मुताबिक जिसमें हमें बताया गया है पहले बाब की 8वीं आयत में,
पहले बाब की 8वीं आयत में यीशु ने कहा, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं अमाल दूसरे बाब में पेंतिकोस के दिन के रूहुल कुद्स ना सिर्फ उन पर नाजिल हुआ बल्कि उनके अंदर रूहुल कुद्स आया। फिर अमाल 8वें बाब में हमें बताया गया है और आप रसूलों के अमाल में इसे बार बार देखते हैं कि वो रूह से मामूर थे। और बाइबल हमें यूं बताती है जो रूह से पैदा होते हैं उन्हें रूह से मामूर होना है। आमीन। वो हमारी रहनुमाई के लिए आता है। और फिर आप गौर करें कि नंबर 3 यहाँ पर हमें यह भी बताया गया है कि जब आप रूह की रहनुमाई में चलते हैं तो आप खुदा के फर्जंद बनते हैं। रोमियो 8वें बाब की 14वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आमीन। तो जब आप खुदा के रूह की हिदायत में चलते हैं तो आप खुदा के बेटे हैं। आमीन। तो बाइबल बताती है कि हमें रूह से पैदा होना है, रूह से मामूर होना है और उसी रूह की हिदायत में चलना है। तो आपके लिए खुदा का मकसद आपकी जिंदगी में अपने मकसद और मंसूबे को पूरा करना है आपके जिस्मानी बदनों में। ये खुदा का असल इरादा है। आमीन। जब उसने इंसान को बनाया उसने इंसान को नर और नारी बनाया और उसे इख्तियार दिया। पैदाइश पहले बाब की 26वीं से 28वीं आयत के मुताबिक खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया और अपनी शबीह पर उसने आदम और हवा दोनों को बनाया। और फिर यहाँ पर बताया गया है कि उसने इंसान को हुक्मरानी दी जमीन पर, समुंदर की मछलियों पर, हवा के परिंदों पर, रेंगने वाली चीजों पर, तमाम जंगली जानवरों पर। उसने इंसान को उन पर हुक्मरानी बख्शी और कहा, बढ़ो और फलो और जमीन को मामूर और महकूम करो। इस सब के साथ हम खुदा के कलाम के मुताबिक समझते हैं कि जब आदम ने बागे अदन में नाफरमानी की तो उसी दिन इंसान खुदा की नज़र में मर गया। और हम जानते हैं कि हम उससे पहला आदम कहते हैं और बाइबल उससे मुतल्लिक कहती है कि वो पहला आदम था। जब पहले आदम ने बागे अदन में गुनाह किया तो उसने बेटा होने के अपने हक को खो दिया, उसने अपनी मिरास को खो दिया, उसने हुक्मरानी को खो दिया और ये सब कुछ उसने इब्लीस के सपुर्द कर दिया और ज़मीन पर उसकी हुक्मरानी खो गई। और अब वो इंसान मज़ीद जानवरों या समुंदरों या दरख्तों से बात नहीं कर सकता था और अब जो भी वो कहता था उसकी मज़ीद कोई अहमियत नहीं रही थी और सारी ज़मीन कानून शिकनी, मौत और कत्ल से भर गई। यीशु ने यूहन्ना 10:10 में अपने शागिर्दों से कहा, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। तो जब दुश्मन इसमें आया या इब्लीस इसमें आया और उसने हुक्मरानी अपने हाथ में ले ली, और बाइबल उसे इस जहान का खुदा कहती है, उससे जहान का खुदा कहा गया है। और जब वो इस दुनिया का खुदा बन गया, उसने हुक्मरानी अपने हाथ में ले ली, तो इब्लीस ने ये हुक्मरानी अपने हाथ में ले ली। मगर फिर पिछला आदम यस्सु मसीह आया और जब वो आया वो मुकम्मल तौर पर इंसान और खुदा था। और जब उसने रूए ज़मीन पर कदम रखा एक छोटे बच्चे के तौर पर जो कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ था, जो कि यूहन्ना पहले बाब की 14वीं आयत के मुताबिक इंसानी बदन में खुदा था, लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। वो इमैनुएल था, यानी खुदा हमारे साथ है। मिलकर कहें आमीन। तो वो छोटा लड़का, वो छोटा बच्चा इंसानी बदन में खुदा था और वो छोटा बच्चा जो इंसानी बदन में खुदा था रूह से मामूर था, रूह की रहनुमाई में चलता था और उसने अपनी जिंदगी इंसान के गुनाह की खातिर दे दी। उसने सलीब पर अपनी जान दी और खुदा ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया और वो फतह मंदी के साथ कब्र से बाहर आया। और बाइबल बताती है कि वो आलम अरवा में गया और उसने मौत और आलम अरवा की कुंजियां हासिल की, इब्लीस के तमाम इख्तियार को ख़त्म कर दिया जो भी इंसान पर या बनी नौ इंसान पर वो रखता था। मेरी बात को गौर से सुने और हम इससे मुतल्लिक मुकाशफा की किताब में देखते हैं कि मौत और आलम अरवा की कुंजियां उसके पास हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह के पास, और वही पिछला आदम है। आमीन।
تو اب بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس یسوع مسیح کی وجہ سے جو کہ انسان کی صورت میں خدا تھا، آپ اور میں آسمان سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو ابتدا میں یہ بتایا تھا، ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں اور اب ہم روح سے معمور ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب خون آیا تو اس نے راستہ تیار کیا تاکہ روح القدس آئے اور ہم میں سکونت کر سکے۔ مگر پھر مجھے زندگی پانی تھی جو کہ اس کی فرمانبرداری میں یہ فیصلہ کرے ضرور ہے کہ آپ فرمانبرداری کریں۔ بائبل بتاتی ہے کہ قربانی چڑھانے سے حکم ماننا بہتر ہے۔ خدا کا اصل ارادہ یہ تھا ہم جانے، اور ہم نے خداوند یسوع مسیح میں یہ جانا، اور اب یہ آپ میں اور ہم میں جانا جاتا ہے جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ خدا کے فرزند، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اس کی بادشاہی میں ہیں، آمین۔ تو خدا کا اصل ارادہ یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی اس نے آدم کو رکھا تھا کہ پوری دنیا خدا کے علم سے معمور ہو جائے۔ اور پھر دیکھیں حبقوق کی کتاب، دیکھیں آپ اسے جس طرح سے بھی کہتے ہیں، حبقوق کی کتاب اور اس کا دوسرا باب، حبقوق دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، غور سے سنیں۔ کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے، اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ پوری زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ یہ تھا خدا کا ارادہ اور منصوبہ کہ اس آدم اور حوا کے ذریعے وہ خدا قادر کا عرفان حاصل کرے اور پھر وہ پوری کائنات میں لے کر جائیں۔ پھر آدم کے گناہ کی وجہ سے آپ بھلے کرۂ ارض پر کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، آپ ابلیس کا علم دیکھیں گے، آپ کو برائی کا علم وہاں پر ملے گا، آپ کو گناہ کی تاریکی کا علم وہاں پر ملے گا، آپ کو اداسی اور تباہی کا علم وہاں پر ملے گا، آپ کو ابلیس کا علم ملے گا، آپ کو شیطان کا علم ملے گا۔ مگر جہاں کہیں بھی مسیح ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کلیسیا کو دیکھیں گے، آپ مسیح کے بدن کو دیکھیں گے، تو وہاں پر کسی کے پاس خدا کا عظیم عرفان تھا جو وہاں لے کر گیا، کیونکہ یہ خدا کا اصل ارادہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے، یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلے اور روح القدس کی معموری کے ذریعے آپ اور میں خدا کا عرفان حاصل کریں اور پھر اسے پوری دنیا میں پھیلائیں۔ تو ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، بیماری کو وہاں سے بھاگنا ہوتا ہے، بدروحوں کو وہاں سے نکلنا ہوتا ہے، بندھنوں کو ٹوٹنا ہوتا ہے، اور ہم یسایہ 61ویں باب میں دیکھتے ہیں، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا ہے کہ خوشخبری سناؤں۔ یہ صرف مائکروفون کی بات نہیں، یہ صرف پلپٹ پر کھڑے ہو کر بات کرنے کی بات نہیں۔ لکھا ہے کہ خدا کی کلیسیا کو مسح کیا گیا ہے کہ وہ بولیں، اور جب ہم اس کے لیے بولتے ہیں تو اس نے ہمیں مسح کیا ہے کہ قیدیوں کو رہائی دیں۔ اور دیکھیں خدا کا اصل ارادہ یہ ہے کہ ہم اس کا علم پائیں اور آپ اور میں خدا کے اس عرفان کو لیں اور پوری دنیا تک پہنچائیں۔ جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں، جہاں بھی پہلا آدم جا سکتا تھا کہ وہ خدا کی نمائندگی کرتا پوری روئے زمین پر۔ جب آدم نے گناہ کیا تو آپ کا اور میرا نمائندہ بن گیا، اور آخرکار ہم بنا کچھ کیے گناہ گار بنے۔ مگر جب مسیح نے ہماری نمائندگی کی، اپنے مصلوب ہونے، مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے اور باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھنے سے اس نے ہماری نمائندگی کی، اس لیے کہ ہم اس پر ایمان لائے اور اقرار کیا کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اور میں نے اپنی باہیں کھولیں اور خدا نے مجھے پاک روح سے معمور کیا، اور پاک روح غیر زبانیں بولنے کے ثبوت کے ساتھ مجھ میں آیا، اور نبوت کی روح میری زندگی میں آئی، اور اب میں آسمان سے پیدا ہوا ہوں۔ اب جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں، جہاں کہیں بھی نیا مخلوق جاتا ہے، وہ پاک روح سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ مرد ہو یا عورت خدا کے علم کو لیتے ہیں، خدا کے مقصد کو لیتے ہیں، خدا کے مسح کو لیتے ہیں، خدا کے کلام کو لیتے ہیں، آسمان کی نبوت کو لیتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی جاتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق قیدیوں کو رہائی کی خوشخبری دیتے ہیں۔ سنیں، یہ وہ ہے جو بائبل بتاتی ہے، ہم اس کے مقصد کے لیے تیار کیے گئے برتن ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ ہر کوئی
ایک جیسا نہیں، ہر کوئی ایک جیسا نہیں، ہم پر کسی قسم کی کوئی مہر نہیں لگی ہوئی کہ ہم کسی ایک ہی فیکٹری سے نکلے ہوں اور سب ایک جیسے ہوں۔ جیسے کہ امریکہ میں برف پڑتی ہے اور پاکستان میں بھی برف پڑتی ہے، شاید بلند پہاڑوں پر پڑتی ہو، مگر ساری برف ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ پوری دنیا میں اربوں لوگ موجود ہیں اور کوئی بھی ایک دوسرے کی طرح نہیں ہے۔ ہماری انگلیوں کے نشان مکمل طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ہماری انگلیوں کے نشان مختلف ہوتے ہیں۔ خدا نے ہم سب کو مختلف بنایا، مگر جب ہم مسیح کی کلیسیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں خداوند یسوع مسیح میں اور اس کے مقصد کے وسیلے، اور خدا ہماری زندگی میں اپنا منصوبہ اور مقصد دیتا ہے کہ ہم اسے پورا کریں، تو ہمیں روح کی ہدایت میں چلنا ہوتا ہے۔ اب سنیں، بائبل ہمیں بتاتی ہے، اور میں یہاں تھوڑا آہستہ ہو رہا ہوں، بائبل ہمیں بتاتی ہے، یسایہ 46ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت، میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں، آمین، میری طرح کوئی اور نہیں۔ تو جب وہ یہ کہتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں پہلے ہی تمہاری زندگی کے انجام کے بارے میں جانتا ہوں، اور میں آخری نتیجے کو مکمل کر چکا ہوں، اور میں پہلے ہی اس مقصد اور منصوبے کا اعلان کر چکا ہوں۔ تو جب آپ مسیح میں آتے ہیں، آپ کوئی عام شخص نہیں ہوتے جس سے خدا نے بچایا ہو کہ آپ دوسرے لوگوں کی طرح قطار میں کھڑے رہیں اور زندگی بنا مقصد کے ادھر ادھر گزارتے رہیں۔ خدا آپ کے لیے ایک خاص تفصیلی مقصد اور منصوبہ رکھتا ہے، ہر ایک کے لیے شخصی طور پر، اور وہ پہلے ہی انجام کا اعلان کر چکا ہے، انجام کو بتا چکا ہے۔ اور اب آپ کی زندگی میں آپ کسی بھی مقام پر ہوں، ایمان کے وسیلے اگر آپ اسی روح کی ہدایت میں چلتے ہیں جس سے معمور ہیں، جس سے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ آخری نتیجے پر کام کرتا ہے، جہاں پر آپ کی زندگی کی کتاب کا آخری باب ختم ہوتا ہے اور اس کے اختتام پر وہ کام کرتا ہے، اور وہاں سے جہاں آپ اس وقت ہیں آپ کو لیتا ہے۔ اور جب میں ایمان میں چلتا ہوں، جب میں فرمانبرداری میں چلتا ہوں، جب میں خدا کے کلام سے اپنی عقل کو نیا کرتا ہوں، اگر میں خدا کے روح کو اپنے دل سے کلام کرنے دیتا ہوں، تو شاید آدمیوں کو جو راستہ سیدھا نظر آتا ہے اس کے انجام پر تباہی ہو، بربادی ہو، مگر ایک راستہ موجود ہے جو خدا کے پاس ہے، اور وہ روح کا راستہ ہے۔ خدا کی تعریف ہو جو خدا کے کلام کے ساتھ جڑا ہے۔ اور جب میں روح القدس کی ہدایت میں چلتا ہوں تو وہ میری رہنمائی کرتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے مضبوط کرتا ہے، وہ مجھے روح میں نیا کرتا ہے، وہ میری عقل کو نیا کرتا ہے، وہ میرے مقصد کو نیا کرتا ہے، وہ میری رویا کو تقویت دیتا ہے، اور وہ مجھے قوت دیتا ہے، ہاللویا، کہ زمین پر اس کے مقصد کو پورا کروں، ہاللویا۔ تو ہم خدا کے مقصد کے لیے تیار برتن ہیں جن کے وسیلے سے خدا کام کرتا ہے، آمین۔ وہ ہمیں بچاتا ہے تاکہ وہ اپنا کام کر سکے آپ کے اور میرے ذریعے، ہر روز، ہر گھڑی، ہر لمحے، آمین۔ تیار برتن۔ تو یاد رکھیں کہ خدا کا علم، پھر روح القدس، خدا کا مقصد، میں آپ کے چند منٹ یہاں اور لوں گا۔ جب خدا نے انہیں، سنیں، اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت میں بتایا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ جب یسوع آسمان پر اٹھایا گیا تو میرا ایمان ہے کہ مرکز کی انجیل میں اس کا آخری بیان یہ ہے، تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جب آپ اعمال کی کتاب پر غور کرتے ہیں تو دوسرے باب میں پینتیکوس کے دن کے بعد 3000 جانیں بادشاہی میں داخل ہوئیں، اور پھر چند ابواب بعد ہم دیکھتے ہیں 5000 لوگ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوئے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یروشلم میں ٹھہرے رہے، اور جب وہ یروشلم میں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہ تعداد میں بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ معاشی طور پر وہ مضبوط ہوئے اور انہوں نے برکات پائیں، اور سب کچھ وقوع پذیر ہوا، ان کی قوت اور ان کا مسا بڑھا، اور وہ بڑھنا شروع ہوئے، اور لوگوں نے زمینیں بیچ بیچ کر جو کچھ بھی انہیں ملا وہ رسولوں کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، اور بائبل اعلان کرتی ہے کہ ان میں کسی قسم کی ضرورت نہیں تھی، وہ کسی بھی طرح سے ضرورت مند نہیں تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں
کہ کچھ بیوائیں اور غریب لوگ شکایت کر رہے تھے کہ انہیں اتنا نہیں ملتا جتنا دوسروں کو ملتا ہے، اور انہوں نے شاگردوں پر تکیہ کرنا شروع کر دیا، اور پطرس نے کہا ہمیں کلیسیا میں 7 لوگوں کو مقرر کرنا ہے کہ وہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھ سکیں تاکہ ہم اپنا آپ دعا اور کلام کے لیے وقف کر سکیں۔ تو استفنس جو کلیسیا میں پہلا شہید ہوا اور وہ روح القدس سے معمور تھا، وہ خدا کے روح کی ہدایت میں چلتا تھا، اور اس نے لوگوں کے درمیان عظیم معجزات کیے۔ وہ بیماروں کو شفا دیتا تھا اور وہ کلام کی منادی کرتا تھا، وہ خدا کے روح سے بھرا ہوا تھا۔ تو پھر اچانک مذہبی لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، تو وہ انہیں پیغام سنا رہا تھا۔ جب اسے سنسار کیا گیا، وہ پیغام سنا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا اپنے مقصد کو پورا کر رہا تھا۔ جب وہ چلتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روح سے معمور تھے، وہ روح سے پیدا ہوئے تھے، مگر وہ روح کی ہدایت میں نہیں چل رہے تھے، کیونکہ وہ صرف یروشلم میں ہی ٹھہرے رہے۔ اور جب استفنس کو سنسار کیا گیا تو بائبل ہمیں بتاتی ہے، آپ اعمال کی کتاب کا مطالعہ کریں، پھر کلیسیا ہر طرف پھیل گئی اور زمین پر انجیل کی منادی کی گئی۔ تو یہ خدا کا مقصد تھا، استفنس کو سنسار کرنا نہیں، مگر استفنس کو سنسار ہونا پڑا تاکہ کلیسیا بیدار ہو سکے اور کہے دیکھو ہمیں وہ کرنا ہے جو خدا نے کہا۔ اگر ہم پوری دنیا میں جانا شروع نہیں کرتے اور عظیم خدا کے علم کو پوری دنیا میں لے کر نہیں جاتے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، کیونکہ آپ روح سے پیدا ہو سکتے ہیں، روح سے معمور ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو روح کی ہدایت میں چلنا بھی ہے، اور جب آپ روح کی ہدایت میں چلتے ہیں تو تب ہی خدا کے مقصد کو جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے، اور ہماری زندگیوں میں اسے دیکھا جاتا ہے ایسے مؤثر طریقے سے کہ یہ پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے۔ اور جب استفنس کو سنسار کیا گیا تو کلیسیا تمام دنیا میں پھیل گئی، اور پھر وہ پھیلنا شروع ہوئے، حتیٰ کہ پولس سامنے آتا ہے اور دمشق کی راہ پر یہ تجربہ حاصل کرتا ہے، اور خدا کے لوگ، خواتین اور مرد ہر طرف پھیل گئے۔ فلپس ایتھوپیا کی طرف چلا گیا، اور دوسرے لوگ بھی دنیا کے تمام اطراف میں پھیل گئے اور انہوں نے انجیل کی منادی کی۔ پطرس کو ہم دیکھتے ہیں اسے الٹا مصلوب کیا گیا، کچھ کو تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیا گیا، کچھ کو سنسار کر دیا گیا، کچھ کو جلایا گیا، مگر وہ انجیل کی خوشخبری کو لے کر پوری دنیا میں گئے۔ خدا کے عظیم لوگ، مرد اور عورتیں، آپ جہاں کہیں بھی جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خدا کا علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ بھی اسی روح کی ہدایت میں چلتے ہیں۔ خدا نے ہمیں ایک مقصد کے لیے بچایا ہے، اس نے ہمیں اس لیے نہیں بچایا کہ ہم بیٹھے رہیں، اس نے ہمیں بچایا تاکہ ہم چلیں، اور میں روح القدس کی ہدایت میں چلنے کی بات کر رہا ہوں۔ خدا کی تعریف ہو، جو آپ کو وہاں لے جاتا ہے جہاں آپ نہ جانا چاہیں، وہ آپ کو اس راہ پر لے چلتا ہے جو راستہ کٹھن ہو، مگر خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور خدا آپ کو کہتا ہے کہ خوف نہ کھاؤ۔ ہمیں کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پولس سے کہا گیا کہ اسے خوف نہیں کھانا، کیونکہ اس شہر میں بہت سے لوگ موجود ہیں۔ وہ ایک بدی کا شہر تھا وہ ایک خطرناک شہر تھا، بدی کا شہر تھا، ایک جنونی شہر تھا۔ حالانکہ کلیسیا کی بنیاد وہاں پر رکھی گئی، مگر پھر بھی وہاں پر کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں جو کہ بھائیوں میں نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر خدا نے کہا خوف نہ کھا، میں اس شہر میں کلیسیا بناؤں گا۔ میں پاکستانیوں سے کہہ رہا ہوں، آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں، آپ وہاں لاکھوں لوگوں کی تعداد میں ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو USA سے کسی مدد کی ضرورت نہیں، آپ کو روح القدس کی ہدایت میں چلنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو خدا کے روح میں پیدا ہونا ہے، روح سے پیدا ہونا ضروری ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوں، پھر خدا کے روح سے معمور ہونا ہے، ہاللویا، اور پھر وہی روح آپ کی رہنمائی کرے گا، اور جہاں کہیں بھی آپ قدم رکھیں گے، خدا کہتا ہے کہ راست باز لوگوں کے نقشے قدم، اور یہ خواتین سے متعلق بھی ہے، خدا کی ہدایت سے چلتے ہیں اور وہ آپ کے قدموں کو چلائے گا، مگر یہ قدم متحرک ایمان میں چلیں گے اور یقینی طور پر فرما برداری میں اٹھیں گے، اور جب آپ ایمان میں باہر نکلیں گے اور روح القدس کی رہنمائی میں چلیں گے اور آپ خدا کے علم کو لیں گے اور پوری دنیا میں خدا کی آپ قدرت کو دیکھیں گے، نشان اور عجائب ہوں گے۔ جب کلام کی منادی کی جائے گی، وہ نشانوں، عجائب اور معجزات کے ذریعے اپنے کلام کی تصدیق کرے گا۔
میں ایک خادم ہوتے ہوئے آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہاں USA میں رہتے ہوئے کہ پاکستان کی حالت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے بہت بہتر ہے۔ آپ کے پاس انجیل کی خوشخبری سننے کا حق ہے۔ اگر خدا کے لوگ، عورتیں اور مرد اس انجیل کی منادی کرتے ہیں تو آپ کو روح سے پیدا ہونا ہے، روح سے معمور ہونا ہے اور اسی روح القدس کی ہدایت میں چلنا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور بائبل بتاتی ہے کہ آپ تبدیلی کو دیکھیں گے، آپ جوؤں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھیں گے۔ یسایہ 10ویں باب کی 27ویں آیت کے مطابق، اور وہ جوا جو مسح کے سبب سے توڑا جائے گا۔ اور میں آپ کو اس وقت یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ کلام آپ کے لیے ہے۔ آپ ایک تیار برتن ہیں تاکہ خدا کا کام کر سکیں اس زمین پر۔ ہاللویا۔ یہ نہ دیکھیں آپ کی جیب میں کیا ہے، یہ نہ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ کے پاس کیا ہے یا نہیں، بلکہ یہ اہم ہے کہ آپ کس کے ہیں۔ سنیں، یہ جانیں کہ آپ کس کے ہیں اور کس کے پاس آپ کا دل ہے، کس کے پاس آپ کی زندگی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں نے اپنا دل یسوع کو دیا ہے، اسے دیں۔ رومیو 12ویں باب میں ہمیں بتایا گیا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خداوند کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ روح سے معمور ہوں، روح کی ہدایت میں چلیں، روح سے پیدا ہوں، روح سے معمور ہوں اور اس کی ہدایت میں چلیں۔ خدا آج آپ سے ہم کلام ہے۔ آپ ایک مقصد کے لیے بچائے گئے ہیں اور وہ مقصد خدا کے علم کو پوری دنیا تک لے کر جانا ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ پھر ملیں گے۔ ہاللویا۔ اگر آپ نے پروگرام دیکھا ہے اور کہتے ہیں میں مسیحی کیسے بن سکتا ہوں، تو رومیو 10ویں باب کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ دعا کریں اور خدا سے کہیں کہ وہ آپ کو بچائے اور آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوں۔ میرے ساتھ یہ دعا مانگے۔ خداوند یسوع، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو جسم میں خدا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور تو نے بے عیب زندگی گزاری۔ تو نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیا، میرے گناہوں کے لیے تو نے کوہ کلوری پر جان دی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے دل میں آ اور میرے گناہ معاف فرما اور مجھے نیا مخلوق بنا، ایک نیا مخلوق۔ اور آپ یہ کہیں میں خدا کے خاندان میں پیدا ہونا چاہتا ہوں۔ کیا تو مجھے ابھی بچائے گا؟ میں اقرار کرتا ہوں اپنی زبان سے کہ تو یسوع مسیح میرا خداوند ہے۔ میں دل سے ایمان لاتا ہوں کہ خدا نے تجھے تیسرے دن مردوں میں سے جلایا۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو بائبل کہتی ہے آپ نے نجات پائی، آپ خدا کی بادشاہی میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں یہ ایمان سے ہوتا ہے اور اب آپ کی سمت بدل جاتی ہے۔ آپ کی سمت جہنم سے بدل جاتی ہے اور آسمان پر ابدیت کی طرف ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے نجات پائی ہے۔ خدا سے مانگنے کے لیے شکریہ کہ مسیح یسوع آپ کی زندگی میں آئے۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو JCTV کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ آپ نے اپنا دل یسوع مسیح کو دیا ہے، یا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں @omchurch.org۔ خدا آپ کو برکت دے۔